अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज हम ग्रामर की क्लास नंबर 14 करेंगे। हमने लास्ट में पढ़ा था फ़ेल माजी मारूफ और आज हमने पढ़ना है फ़ेल माजी मजहूल। फ़ेल माजी मारूफ क्या था? उसको कहते हैं एक्टिवाइज। फ़ेल माजी मारूफ को कहते हैं एक्टिवाइज और फ़ेल माजी मजहूल को कहते हैं पैसिवाइज। मजहूल को कहते हैं पैसिवाइज। अच्छा, बात पहले करते हैं फ़ेल मारूफ की। फ़ेल मारूफ क्या है? इस फ़ेल को कहते हैं जिसकी निस्बत फ़ाइल की तरफ हो और फ़ाइल मालूम हो। यानी कि जो फ़ेल मारूफ के जो हमने कवायद हैं वो मेन उनमें ये हैं कि आपको फ़ाइल का पता हो, काम करने वाले का पता हो इसमें कि काम करने वाला या तो ज़ाहिरी आपको नज़र आएगा यानी कि नाम के साथ, या फिर पोशीदा होगा अपने ज़मीर की शक्ल में। ठीक है, मसलन खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द। इस आयत में जो फ़ेल है खलक़ा की निस्बत किसकी तरफ है? फ़ाइल की तरफ, अल्लाह की तरफ। और जो फ़ेल मजहूल है पैसिवाइज, वो क्या है? जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम ही ना हो, यानी कि फ़ाइल का पता ही नहीं चल रहा, काम करने वाले का जिक्र नहीं है और फ़ेल की निस्बत मफ़ूल की तरफ कर दी गई है। यानी कि जो मफ़ूल है उसकी तरफ निस्बत है फ़ेल की, उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। खुलिकल इंसानु ज़ईफ़न, इस आयत में फ़ाइल मौजूद ही नहीं है और जो फ़ेल है, फ़ेल की निस्बत किसकी तरफ जा रही है? अल इंसानु की तरफ, लिहाजा खुलिका फ़ेल मजहूल कहलाएगा। अच्छा, इसके कवायद क्या हैं? फ़ेल माजी मजहूल का जो वज़न होगा वो फ़ुईला पे होगा। फ़ुईला यानी कि अगर लफ्ज़ था फ़अला फ़ेल माजी मारूफ, तो उसकी शक्ल क्या चेंज हो जाएगी फ़ेल माजी मजहूल में? वो हो जाएगा फ़ुईला। फ़ुईला के वज़न पर होगा फ़ेल माजी मजहूल। नंबर 2, फ़ेल माजी मजहूल जो होगा इसका फ़ाइल नहीं होता। फ़ेल मजहूल का फ़ाइल नहीं होता और मफ़ूल इसकी जगह ले लेता है और इसलिए इसे नायब फ़ाइल भी कहा जाता है। लिहाजा फ़ाइल के तमाम जो कवायद होंगे ना, वो नायब फ़ाइल पर लागू हो जाएंगे। यानी कि जो आपको पता है ना कि फ़ाइल का मेन कायदा क्या है कि वो हमेशा हालत रफ़ा में होगा। तो जब यहाँ पे मफ़ूल जो होगा वो नायब फ़ाइल की जगह ले लेगा, तो फिर उसके ऊपर भी वैसे ही रफ़ा का साइन आ जाएगा, हालत रफ़ा का। जैसे ज़ुकिरल्लाहु, यहाँ पे देखें कि अल्लाह के ऊपर पेश आ गई है। ऐसे ही वुदी अल किताबु, किताब के ऊपर आपको, किताब आपको हालत रफ़ा में नज़र आ रही है। नंबर 3, फ़ाइल की तरह नायब फ़ाइल भी ज़मीर की शक्ल में पोशीदा हो सकता है। मसलन यक़्तुलूना व युक़्तलूना ते हैं फ़अला। जो फ़अला है इसको जब हम मजहूल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? जो इसके लास्ट में कायदा, इसके जो लास्ट में लेटर था, लाम कलीमा जो है उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर आपको ज़बर नज़र आ रही है। ये फ़ेल माजी मारूफ को जब मजहूल की तरफ आप कन्वर्ट करेंगे तो लाम कलीमा जो होगा उसमें आपने इसको हालत नसब में ही रखना है, ज़बर में ही रखता है। जबकि जो उससे बिल्कुल पीछे आइन कलमा है, आइन कलमा को हम ज़ेर दे देंगे। फ़अला की डाई में आइन कलिमा के ऊपर ज़बर थी, मगर जब हमने इसको मजहूल किया तो वही ज़बर जो था वो ज़ेर में तब्दील होकर आइन के नीचे आ गई। दोबारा सुने, लाम के ऊपर होगा ज़बर और उससे बिल्कुल पीछे आइन जो है, आइन के नीचे होगी ज़ेर। इसके पीछे जैसे फ़ा है, फ़अला था ना, तो फ़ा जो है उसके ऊपर हम पेश दे देंगे। दोबारा से बात सुन लीजिए, लाम कलीमा जो होगा उस पे ज़बर होगी, उससे जो बिल्कुल पीछे आइन कलीमा है उसके नीचे ज़ेर होगी और जो उसके पीछे मज़ीद जितने बच गए उन सब पे पेश आ जाएगी। जैसे यहाँ पे फ़अला है तो फ़अला को जब हमने मजहूल में कन्वर्ट किया तो बन गया फ़ुईला। ठीक है, नासरा को बनाना हो तो क्या हो जाएगा? नुसिरा। जैसे हमने सलासी मुजरद मैंने आपको समझाया था ना 6 अब्वाब, इसी को ही हम देखें कि मजहूल जब हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? दाराबा से दुरीबा, नसरा से नुसिरा, समिआ से सुमिआ, फतह से फुतिहा, करुमा से कुरिमा, हसीबा से हुसीबा। ठीक है, ये हो गया फ़ेल माजी मजहूल और इसकी अब हम गिरदान एक कर लेते हैं। सबसे पहले फ़अला को ही ज़हन में रखिए। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, ये जो गर्दान थी इसको जब हमने
فعل ماضی مجہول میں پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ فعل فعیلا فعیلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا۔ اگر ہم نے اس کو منفی میں بنانا ہے تو اس سے پہلے کیا لگے گا؟ ما کا ہم اضافہ کر دیں گے سٹارٹ میں ہی، ما فعلا ما فعلا ما فعلو ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری میں آپ کو گردان بتاتی ہوں شاربہ پہ۔ شاربہ کو ہم نے جب مجہول کیا تو سیگے دیکھیے گا، با کے اوپر زبر ہے، را کے نیچے زیر ہے جو پہلے بھی تھی، تو وہ کوئی چینج نہیں ہوا یہاں پہ، اور شین کے اوپر زبر کی جگہ پہ پیش آ گئی۔ تو اب اس کی گردان دیکھیے، شریبہ شریبا شریبو شریبت شریبتا شریبنا شریبتا شریبتما شریبتم شریبتی شریبتما شریبتنا شریبتو شریبنا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دوسری گردان دیکھتے ہیں۔ سمع کو ہم نے پڑھنا ہے سمع، سمع سمع سمعو سمعت سمعت سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا۔ اس کو اگر ہم نے منفی کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ اس سے پہلے ہم ما کا اضافہ کر دیں گے، پہلے ما لگائیں گے، اس کے بعد آگے ہم فعل لگائیں گے، ما سمع۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فعل ماضی مجہول۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فاعل کی، فاعل اور مفعول کی۔ جب ہم بناتے ہیں جملہ، فعل یا جملہ، تو ان میں جو مین بات ہم نے نوٹس کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو ہر فعل ہے وہ فاعل اس کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے۔ چنانچہ جملے میں فاعل دو طرح کا آتا ہے، نمبر ایک اسم ظاہر کی صورت میں، اور ایک اسم ضمیر کی صورت میں۔ ضمیر آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو لاسٹ میں کروایا تھا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم انتی انتما انتن، انا نحنو۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ فاعل تھی، دوسری کیا تھی؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، ہما کم، کی کما کننا، یا نا۔ ٹھیک ہے، یہ اب آپ اس کو ذرا رپیٹ کریے گا اپنے ذہن میں سارا ضمیر کو، اور کیونکہ ان کا استعمال اب آئے گا فعل کے اندر۔ اچھا، بات ہو رہی تھی فاعل کی۔ فاعل دو طرح کے ہیں، اسم ظاہر ہے اور ایک اسم ضمیر ہے۔ فاعل اسم ظاہر یعنی فاعل جملے میں مذکور ہو، مینشن ہو، جیسے رضی اللہ۔ اب اس میں دیکھیں آپ کو فاعل کی سمجھ لگ رہی ہے کہ فاعل کیا ہے؟ اللہ، اور اس کے اوپر پیش ہے۔ قاتل داود، اس میں بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جو داود لفظ آ رہا ہے اس کے اوپر پیش ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، یعنی کہ فاعل ہم نے نمایاں نظر آ رہی ہے۔ نمبر 2، فاعل اسم ضمیر۔ اسم ضمیر میں کیا ہوگا؟ یعنی فاعل ضمیر کی صورت میں فعل میں ہی پوشیدہ ہوگی۔ یہ جو ہم گردان کر رہے ہیں اس پہ آپ نوٹس کریں کہ اس میں آپ جب پڑھ رہے ہیں، مثلا قاتلہ آپ نے پڑھا، قاتلہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے قتل کیا۔ اب یہ جو اس میں اس نے تھا نا، اس نے قتل کیا، یہ اس نے کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، یعنی کہ وہ والی فاعل جو ضمیر کی صورت میں ہمیں مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے قواعد کیا ہیں؟ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہر حال میں واحد آئے گا۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھا رضی اللہ، رضی اللہ میں جو اللہ لفظ ہے وہ تو ہے نا ظاہر، اور اس کے جو پیچھے لگے گا لفظ، جیسے راضیہ لگا ہے، تو راضیہ کیا ہے؟ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی فاعل آئے گی ظاہر، جو ظاہر فاعل ہوگی اس سے پیچھے ہم لگائیں گے واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ راضیہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب میں جو سب سے پہلے آتا تھا، جیسے ہم نے فعلا پڑھا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی قاتل داود، اس میں جو قاتلہ ہے وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نا، اور اس کے بعد کیا آیا؟ داود، یعنی کہ وہ فاعل جو ظاہر ہوگی اس سے پیچھے ہم واحد مذکر غائب کا صیغہ لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور مذکر فاعل کے لیے فعل مذکر، اور مؤنث فاعل کے لیے فعل مؤنث ہوگی، یعنی کہ
واحد مذکر غائب کا صیغہ تو ہے ہی ہے، مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو فاعل ہے وہ مذکر ہے۔ اگر مذکر ہے تو ہم واحد مذکر غائب کا صیغہ لگائیں گے، اگر فاعل مؤنث ہے تو پھر ہم مؤنث کا صیغہ لگائیں گے نا، تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ لگے گا مؤنث پہ۔ یہاں پہ مثال دیکھیں، قال رجلانی، اب رجلانی لانی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ دو کی بات چل رہی ہے، دو کی بات ہے، مگر سٹارٹ میں کیا لگا، قال، یعنی کہ یہاں پہ قاف الف کا لام الف لا نہیں آیا، وہ آنا تھا نا سیکنڈ، اگر ہم اس کو دیکھتے کہ جو اس کی سیکنڈ ٹرم ہے، تو یہاں پہ آیا قال، یعنی کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ آیا یہاں پہ۔ ساجد الملائکۃ، اب ملائکۃ آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ زیادہ کی بات چل رہی ہے، مگر سٹارٹ میں واحد مذکر غائب کا ہی صیغہ آیا۔ اب بات کرتے ہیں فعل کی اقسام کی۔ فعل کی اقسام کتنی ہے؟ فعل کی دو اقسام ہیں، فعل لازم ہے اور ایک فعل متعدی ہے۔ دونوں کون کون سے ہیں، ان میں کیا فرق ہے، اب فرق پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ فاعل کے بغیر تو فعل کا تصور ہی نہیں ہے، یعنی کہ فاعل ہوگی تو فعل ہوگا، اور البتہ جو مفعول ہے اس کا آنا فعل کے ساتھ لازم نہیں ہے، یعنی کہ فعل اور فاعل کے ساتھ جملہ مکمل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس میں مفعول ساتھ نہیں ہے تو کئی جملوں میں مفعول ساتھ نہیں بھی ہوگا تو بھی جملہ مکمل ہوگا۔ مثلا ذہب خالد، یہ اپنے آپ میں مکمل جملہ ہے، ذہب فعل ہو گیا اور خالد فاعل ہو گیا، جملہ مکمل ہو گیا، اس کو کہتے ہیں فعل لازم۔ وہ فعل جس میں مفعول کی بھی ضرورت ہو، یعنی کہ کوئی ایسا فعل ہے جس میں فاعل بھی ہے، فعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، مثلا خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس میں خلقہ کیا ہے، فعل ہے، اللہ کیا ہے، فاعل ہے، الانسان حالت نصب میں یہ کیا ہے، یہ مفعول ہے۔ فاعل اور مفعول کی آپ کو پہچان یاد ہے نا، وہ حالت رفع میں ہوگا اور جو مفعول ہوگا وہ حالت نصب میں ہوگا۔ اچھا اس کے اب ہم نے نمبر 2 پوائنٹ دیکھیے کہ فعل لازم میں کسی کام کے ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، مثلا قربا، وہ قریب ہوا، کاروما، یہ ہے فعل لازم۔ فعل متعدی میں کیا چینج آئے گا، کام کرنے کا مفہوم ہوگا، جو کام کیا جا رہا ہوگا اس کا مفہوم ہوگا، مثلا ساجدہ، اس نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد ہے جملہ جو فعلیہ ہے اس کی ہم نے ترتیب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اب کچھ باتوں کو آپ نے نوٹس کرنا ہے۔ سمپل جو جملہ ہوتا ہے اس میں فعل پلس فاعل سے جملہ بنتا ہے یا فعل پلس فاعل پلس مفعول سے جملہ بنتا ہے۔ اب ان کے قواعد ہیں اپنے، آپ نے ان کے قواعد کو فالو کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ قاعدہ نمبر 1، جو فاعل ہوگا وہ حالت رفع میں ہوگا ہمیشہ، اور جو مفعول ہوگا وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہی آپ کو ملے گا۔ نصر اللہ العبد، اس میں اللہ جو ہے فاعل ہے، العبد جو ہے وہ مفعول ہے، عبدہ کے اوپر زبر ہے، اللہ کے اوپر پیش ہے، یہ ہے قاعدہ نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اب قاعدہ نمبر 2 کی بات چل رہی ہے۔ فاعل جو ہے اگر جملے میں موجود ہو، فعل لازم جو ہوگا اس میں ترجمے میں وہ کا حرف وہ آپ کو نظر آئے گا، جیسے دخل، وہ داخل ہوا، یہ ضمیر کی بات چل رہی ہے، جلسہ، وہ بیٹھا، خرجہ، وہ نکلا، یعنی کہ وہ کی بات چل رہی ہے اس میں، یہ تھا فعل لازم۔ اور جو فعل متعدی ہوگا وہ کیسا ہوگا، اس میں نے ہوگا، ترجمے میں نے کا لفظ آئے گا، مثلا خلقہ، اس نے پیدا کیا یا اس نے پیدا کیا، قاتل، اس نے قتل کیا۔ قاعدہ نمبر 2، فاعل اگر جملے میں موجود ہو تو جو فعل ہوگا وہ ہمیشہ واحد ہوگا، البتہ مذکر اور مؤنث فاعل کے لیے مطابقت رکھتے ہوں گے، یہ بات ابھی ہم نے ڈسکس کر لی پہلے، مگر یہاں پہ اس کی مثال دیکھ لیں، ذہب والد، ذہب والد، ذہب والدانی، وہاں پہ جمع کے ساتھ آ رہا صیغہ والدانی، مگر ہم سٹارٹ میں کیا لگائیں گے، ذہبہ ہی لگائیں گے۔ آگے ہے ذہب الاولاد، ذہب اولاد، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی جمع کا صیغہ جمع تو آ رہا تھا، مگر سٹارٹ میں جو پہلا صیغہ لگا وہ واحد مذکر غائب کا ہی لگا۔ اب اس کو مؤنث میں دیکھ لے، ذہبت بنت، اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ذہبت ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، ذہبت بنتانی، دو بچیوں کا ذکر، دو کا ذکر آیا، مگر سٹارٹ میں ہم نے واحد مؤنث غائب کا ہی صیغہ لگایا، ذہبت بنات، بنات،
اور اس میں بھی کیا ہے، ذہبت ہی آیا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ سٹارٹ میں لگا۔ یہ ہو گیا تھا قاعدہ نمبر 2۔ اب ہم نے بات کرنی ہے قاعدہ نمبر 3 پہ۔ فاعل اگر ظاہر نہ ہو تو فاعل کے جنس، عدد، غائب، حاضر، متکلم کی مناسبت سے فعل کا متعلقہ صیغہ تلاش کر کے ہم استعمال کریں گے۔ فاعل کی نمائندگی صیغے میں موجود ضمیر کے ذریعے ہی ہوتی ہے، مثلاً وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی ہو ایک مذکر نکلے۔ ٹھیک ہے، اب ہے قاعدہ نمبر 4۔ قاعدہ نمبر 4 کیا ہے؟ ساکن فعل، کوئی بھی فعل جو ہوگا اگر اس کے اوپر ساکن کا سائن آ رہا ہے، یعنی کہ یہ آپ کو پتہ ہے نا یہ مونس میں ہوتا ہے، ہاں واحد مونس غائب میں ہوگا کہ اینڈ پہ تا ساکن ہوگا۔ ساکن فعل کو اگلے لفظ سے ملانے کے لیے جو آخری حرف ہوگا اس کے سکون کو ہم ختم کر دیں گے اور وہاں پہ زیر لگا دیں گے، جیسے اذا وقعت الواقعہ، وقعت تھا یعنی کہ تا تھا، تا ساکن تھا، الواقعہ واقعہ چل رہا ہے، اس سے پیچھے جو ہے وقعت تھا، وقعت کا جو تا ساکن ہے ہم نے ساکن کو ختم کر کے زیر لگا دی، تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ اذا وقعت الواقعہ۔ قاعدہ نمبر 5، مفعول کا ضمیر کی شکل میں آ جانا۔ مفعول جملہ فعلیہ متعدی میں فعل کے بعد ضمیر کی شکل میں آ جاتا ہے، ایسی صورت میں فاعل اپنے فعل اور مفعول دونوں کے بعد آئے گا، مثلاً خلقنا اللہ، یہاں پہ خلق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہے، جو نہ ہے وہ مفعول ہے، اور اللہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، قاعدہ نمبر 6، قاعدہ نمبر 7، ضمیر واحد متکلم کی یا جو ہوتی وہ بطور مفعول ہو تو مجھے کا معنی دیتی ہے اور اس لفظ کو نون زیر نی میں تبدیل کر دیتی ہے، مثلاً ورزقنی، ورزقنی، یہاں پہ وہ کیا لفظ تھا؟ ورزقہ تھا، اور اس کے ساتھ پلس نون زیر نی کیا، اللہ نے مجھے رزق دیا۔ یہاں پہ اللہ لفظ نظر نہیں آ رہا نا، کیونکہ یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر، اس میں ضمیر ہے یہاں پہ، تو کیا ہوگا؟ اس نے مجھے رزق دیا، اور اس میں جو اس نے ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی بات چل رہی ہے، اور مجھے جو ہے وہ نون زیر نی کے ذریعے ہمیں سمجھ لگ گئی۔ نمبر 8، صرف جو زیر ہے، صرف زیر بعض اوقات مجھے یا میرے کے معنوں میں آتی ہے۔ واحد متکلم مفعول کی ضمیر متصل نون زیر نی جو ہے اس کو ہم ختم کر کے خالی نون لگا دیں گے، نون کے نیچے زیر لگا دیں گے، تو کیا تھا؟ اکرامنی، میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ نمبر 9، کبھی مفعول فاعل سے پہلے آتا ہے۔ اب یہ جو حاضرہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ الیعقوب کیا ہے؟ وہ مفعول ہے۔ الموتو، موتو کیا ہے؟ فاعل ہے۔ کبھی مفعول فاعل سے پہلے بھی آتا ہے، حاضر الیعقوب الموتو، یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کیا آیا؟ فعل آیا حاضرہ، اور یعقوبہ یعنی کہ مفعول ہے، پھر فاعل ہے الموتو۔ قاعدہ نمبر 9، کبھی مفعول فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آتا ہے۔ ایاک نعبد، ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ میں، ایاک، ایا کیا ہے؟ کلمہ حصر ہے، اور اس میں جو کا آیا تھا، کا، یہ مفعول ہے یعنی کہ ضمیر آپ، اس کے میننگ کیا ہے؟ آپ۔ نعبدو، نعبدو میں کیا آیا؟ نون جو سٹارٹ میں آ گیا وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل ہے، اور عبدو، نعبدو جو آگے عبدو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فاعل ہے۔ نون کیا تھا؟ وہ زیر تھی، اس میں جو نون تھا وہ فاعل تھی، اور جو عبدو ہے وہ فاعل، نون جو ہے وہ فعل ہے اور عبدو کیا ہے؟ وہ فاعل ہے۔ جب ہم نے اس میں ضمیر پڑھا تھا تو ضمائر تو ہے بہت زیادہ ہیں، مگر کنفیوژن نہ ہو اس لیے صرف ہم 2 پہ زیادہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو تھی جو حالت رفع میں استعمال ہوتے ہیں اور جو منفصل ہیں۔ جب ہم منفصل جو ہوتے ہیں وہ فعل میں چھپے ہوتے ہیں، جیسے ضربہ ہے تو ضربہ کے اندر ضمیر چھپا ہوا ہے ہوا کا، ہوا، جیسے ضربہ کیا ہے؟ کہ اس نے مارا، ضربہ کا مطلب ہے نا اس نے مارا۔ اب جو اس نے ہے اس کو اگر ہم ضمیر منفصل میں دیکھیں گے تو کون سی ضمیر آئے گی؟ ہوا، اس نے، ٹھیک ہے۔ ہما کیا ہوگا؟ ان دونوں نے،
ہم کیا ہوگا؟ ان سب نے. ہیا کیا ہوگا؟ اس ایک عورت نے. ہما وہ دو عورتوں نے. ٹھیک ہے. اور ہننا کیا ہے؟ ان سب کے لیے، ان سب عورتوں کے لیے. انتا تم ایک مرد. انتما تم دو مرد. انتم تم سب مرد. انتی تم ایک عورت. انتما تم دو عورتیں. تم انتنا تم سب عورتیں. انا میں ایک مرد یا ایک عورت. نحنو ہم مرد یا ہم عورتیں. ضربا اس میں کیا ساتھ لگے گا؟ ہوا. یعنی کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ضمیر کون سی چھپی ہوئی ہے؟ ہوا کی. ضربا اس کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ ہما کی. ضربو کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ ہم کی. اور جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ اس کو ہم ضمیر مجرور متصل بھی کہتے ہیں، یعنی کہ متصل ہوتا ہے ساتھ ملی ہوئی ہونا. وہ کون سی ملی ہوئی ہوتی ہیں؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا. ٹھیک ہے. یہ وہ والی جو ہیں جو ساتھ اس کے اٹیچ ہو جاتی ہیں، یہ اٹیچ ضمیر ہوتی ہیں جو فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور یہ اسم کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.